لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز شیریں بنت مشتاق حسین، مرحوم حیدر رضا ابن زاہد جعفری، مرحوم قمبر رضا ابن زاہد جعفری اور جملہ مرحومین و مرحومات مومن و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم. لم يلد ولم يولد له كفوا حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور وہ بھی ایک بزرگ کے صبر کی سرحدوں کی انتہا کی ہے. 2 جوان بیٹوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً ایک شاق مرحلہ ہے. اگر کربلا کا وہ سما ہمارے سامنے نہ ہو تو صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. یہ کمال کربلا ہے جس نے عقیدے میں وحدت کی تجلی کو برقرار رکھا. جہاں صبر و شکیبائی انسان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اور اسی صبر کی کامرانی اور کامیابی کے اعلان کے عنوان کے یہ 2 جملے ہیں: یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. جلال دیکھیں جملوں کا، دونوں جملوں کا جمال آپ ملاحظہ فرمائیں، دونوں جملوں کا جلال آپ ملاحظہ فرمائیں. دربار شام ہے، تخت پہ حاکم بیٹھا ہے، قوت کی حکمرانی ہے، چاروں طرف جلاد ہیں، خنجر
ताने हुए खड़े हुए हैं। कैफियत बड़ी अजीब है, दहशत वहशत का माहौल है, मगर दुनिया देख रही है कि जुल्म का पुतला अपने मकाम पर बैठा है और सब्र की शहजादी अपने हौसले पर, और सब्र की मलका अपने सब्र व शकीबाई का ऐलान कर रही है। आपको लगते हैं कि ज़हने हज़रत ज़ैनब से निकले हुए दो जुमले हैं, मुझे लगता है कि दहने ज़ैनब की कमान है जहाँ से लफ्ज़ों के तीर बरस रहे हैं, जहाँ से लफ्ज़ों के तीर बरस रहे हैं। आपको लगता है कि खुतबे के दो लफ्ज़ हैं, मुझे लगता है कि जब्र के जबड़े पर सब्र का भरपूर तमाचा, भरपूर तमाचा है। दुनिया देख रही है, हुकूमत का नुमाइंदा अपने ज़ौम नाक़िस में गुरूर में सरशार होकर बैठा हुआ है, मगर हिकमत की शहज़ादी है, ईमान के साँचे में ढली हुई, इत्मीनान से खड़ी हुई। या नफ्स मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया की शरीके सफ़र होना बता रही है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। ये हुसैन इब्ने अली, अगर आपकी इस्तिकामत का ये आलम था कि सारी मुसीबतों के बाद भी पाए सिबाते शहादत में ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं थी, तो कुदरत को ये कसीदा पढ़ना पड़ा, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। कसीदा पढ़ना पड़ा। ए हुसैन पलटा पलटा अपने रब की तरफ, और बड़ा अजीब जुमला है, राज़ियतन मर्ज़िया, राज़ियतन मर्ज़िया। दोनों का तर्जुमा करूं तो मतलब ये है, राज़ियतन मर्ज़िया, हुसैन हम तुझसे राज़ी हो गए, मर्ज़ियतन अब तू भी हमसे राज़ी हो जाओ। आए कसम खुदा की, आपने इस जुमले की बलागत को एहसास नहीं किया। क्या कह रहा है खुदा, ये नफ्से मुतमइन्ना पलट आपने रब की तरफ, क्यों? राज़ियतन मर्ज़िया, हम तुझसे राज़ी हो गए, अब तू हमसे राज़ी हो जा। क्या इससे बड़ी किसी शख्सियत की नाज बरदारी हो सकती है? कायनात कहती है कि खुदा तू राज़ी हो जा, खुदा कहता है हुसैन सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये इत्मीनान नफ्स यूं ही नहीं आता, ये अपने मौक़िफ़ की सदाकत की इस्तिकामत से आता है। जब इंसान अपने मौक़िफ़ पे डटा रहता है, इस्तिकामत का सबूत पेश करता है। देखिए, मौक़िफ़ पे चलना और है, मौक़िफ़ पे डटे रहना और है। हालात जैसे जैसे पाँव की जंजीर बनते चले जाएं, जंजीरों में लिपट के रुक जाना कमाल नहीं है, जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ जाना नहीं। तवज्जो दी। जब इमाम निकलने लगे, जुमला सुन लीजिए अज़मत जनाब ज़ैनब पर, जब इमाम मदीने से निकलने लगे हैं तो लोगों ने मशवरे दिए, हुजूर आप न जाइए, हुजूर आप न जाइए, हुजूर आप न जाइए। तारीख़ कहती है जिसने भी हुसैन को न जाने का मशवरा दिया, हुसैन ने उसे ले जाना मुनासिब नहीं समझा। मेरा जुमला वाज़ेह हो गया। जिसने भी न जाने का मशवरा दिया, हुसैन ने उसे ले जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि मारिफत इमामत का कमाल ही ये है कि उसे मशवरे नहीं दिए जाते, उससे मशवरे दिए। बस एक जुमला अज़मत ज़ैनब पे कह दूं, अगर तारीख़ में ये वाज़ेह है कि जिसने मशवरे दिए हैं वो करबला तक आने का लायक नहीं रहा, तो अब उस शख्सियत को सलाम करो जो करबला तक आती है, तो करबला के बाद हर लम्हे में कभी हुसैन को मशवरा देती है, कभी सैयद सज्जाद को मशवरा देती है। जो मशवरे दे के रुक जाए वो और है, जो मशवरे दे के करबला तामीर कर दे उसे ज़ैनब औलिया मकाम है। एक एक जिसने मशवरे दिए उन्हें रोक दिया, लेकिन ज़ैनब ने हर कदम पे मशवरे दिए। इमामत को मशवरा, अल्लाह अकबर, इमामत को मशवरा दिया जा रहा है। कोई आम बात नहीं है कि इमामत को मशवरा दे, इमामत को मशवरा वही दे सकता है जो इसी रदीफ से ताल्लुक़ रखता है। क्या बात है।
اسی صنف سخن سے تعلق رکھتا ہو، اسی ردیف سے تعلق رکھتا ہو، یہی پیمانہ صبر اس کے پاس ہو، یہی مزاج عزم و استقلال اس کے پاس ہو، وہی استقامت اس کے پاس ہو، قسم خدا کی میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر، اگر تاریخ کہیں اجازت دیتی اور اگر دنیا فضاؤں کی آوازوں کو محفوظ کرنے کی اجازت کبھی دے تو یہ آیت دہراتی ہوئی نظر آئے گی، ایک بار کربلا میں کہ پلٹا اور ایک بار دربار شام میں زینب کے لیے کہ تو پلٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو استقامت شہادت کی ہے نا، وہی استقامت نشر شہادت کی ہے۔ آپ یقین کریں، جو کیفیت حسین ابن علی کی تیروں اور تلواروں کے درمیان میں ہے نا، وہی کیفیت، وہی استقامت زینب کی دربار شام میں ہے۔ آپ اس مرحلے کو کم نہ سمجھیں، اس لیے کہ یزید جتنی بڑی حکومت کا حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے، 70% دنیا پر یزید کی حکمرانی تھی۔ اور دربار کی اگر میں آپ کے سامنے منظر کشی کروں تو آپ محسوس کریں گے کہ چاروں طرف بیٹھنے والے لوگ کون تھے۔ یہ جو 700 کرسی نشین آپ سنتے ہیں، یہ کوئی بنیا و بقال نہیں بیٹھے تھے، یہ عرب کے بڑے بڑے سورما بیٹھے تھے، عرب کے بڑے بڑے شعراء، ادبا، فصحا، بلغا، عمرا، وزراء، حکما، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے تھے۔ ایسے ویسے جاہل جٹ گنوار ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھے تھے، بلکہ قیافہ شناس بیٹھے تھے، لفظوں کی شناخت رکھنے والے بیٹھے تھے، چہرے کو پہچاننے والے بیٹھے تھے، آئینہ دیکھ کر انسان کو پہچاننے والے بیٹھے تھے، ستاروں کی روش دیکھنے والے بیٹھے تھے، علم نجوم کے ماہر بیٹھے تھے، قیافہ شناس لوگ بیٹھے تھے، چہرہ شناس لوگ بیٹھے تھے، اور پوری کیفیت دربار کی یہ تھی کہ چاروں طرف یزید کے خونخوار سپاہی ہاتھوں میں نیزے، تلواریں، کٹاریں، شمشیریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، کینہ توز نگاہوں سے اہل ایمان کو دیکھ رہے تھے۔ یزید نے پوری تخت حکومت سجانے کے بعد 700 کرسی نشین بٹھا کے حریر و زمرد کے پردے لگائے ہوئے تھے، سونے اور چاندی سے جڑی ہوئی کرسیاں لگائی ہوئی تھی، اور جمعے کا انتخاب کیا تھا تاکہ جو کبھی نماز نہ پڑھے وہ جمعے کو پڑھ لے، جو کبھی دربار میں نہ آتا ہو وہ جمعے کو شکل دکھا دے، جو کبھی کچھ لینے نہ آتا ہو وہ جمعے کو انعام لینے آ جائے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جو کبھی کچھ لینے نہ آتا ہو وہ انعام لینے آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آ جائیں۔ یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے، میں نے سوچا تاریخ میں کہ جمعے کے لفظ کا انتخاب، جمعے کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ قدرت اپنے منصوبے بناتی ہے، بندہ اپنے منصوبے بناتا ہے، ظلم اپنے منصوبے بناتا ہے، عدالت اپنا انتظام کرتی ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، قدرت اپنا انتظام کرتی ہے۔ جمعے کے دن اس نے، یزید نے سوچا تھا کہ آل محمد کو بلائیں تاکہ جمعے کے دن آل محمد کی رسوائی ہو جائے۔ قدرت مسکرا کے کہہ رہی تھی جمعے کے دن آل محمد کی رسوائی تو نہ ہوگی، جس نے جمعے کو رسوا کیا تھا اس کا خاندان جمعے کو رسوا، جس نے جمعے کو رسوا کیا تھا اس کا خاندان جمعے کو رسوا ہوگا۔ ایک جملہ اجازت دے تو اور کہہ دوں، پڑھانے والے نے بھی جمعے کو جمعے کے دن جمعہ نہیں پڑھایا، بدھ کے دن جمعہ پڑھایا۔ میں سوچتا تھا کہ جمعے کو کیوں پڑھایا، منگل کو پڑھا دیتا۔ آئی کاش میرا جملہ، میں نے سوچا منگل کو پڑھا دیتا، جمعے کا جمعہ پڑھانا تھا تو بدھ کو کیوں پڑھایا؟ کا سمجھے ہی نہیں آپ، منگل کو پڑھاتا تو ادھر والا ہو جاتا، جمعے کو پڑھاتا تو ادھر والا ہو جاتا۔ یہ ٹھہرے بیچ کے، نہ ایمان والوں کے ساتھ تھے کہ جمعے کو پڑھاتے، نہ کفر والوں کے ساتھ تھے کہ جمعہ منگل کو پڑھاتے، یہ منافق تھے، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور فرمائے جمعے کے دن کا انتخاب ہو رہا ہے، چاروں طرف کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوگوں کا عالم یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ کوئی گردن اٹھائے تو گردن مار دی جائے، کوئی گدی اٹھائے تو گدی مار دی جائے، کوئی انگشت اٹھائے تو انگشت کاٹ دی جائے، کسی انسان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یزید بیٹھا ہوا دربار میں ہے، چاروں طرف دہشت وحشت کا بازار گرم ہے، خوف و ہراس کا ایک عالم ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی کیا بولے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ اس سکوت کے ماحول کو تکلم کا لباس پہنایا۔
اس سکوت کے ماحول کو تکلم کا لباس پہنایا۔ ایک بی بی نے اپنی زنجیروں کو سنبھالا، اپنی بے بسی کو سنبھالا، اپنے رسیوں کو سنبھالا، اپنے قید و بند کو سنبھالا۔ ہاتھ بندھے تھے پر مختار یہی تھی، قید میں یہ تھی مگر مختار یہی تھی، کمزور یہی دکھ رہی تھی مگر شجاعت اسی میں تھی، پریشان یہی دکھ رہی تھی مگر مطمئن یہی تھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو۔ اس اطمینان کی شہزادی نے اپنے نفس مطمئنہ ہونے کا ثبوت دیا، اور حسین سے کہا تھا قدرت نے کہ پلٹا۔ ادھر شہزادی زینب نے مخاطب ہو کے کہا یزید یا یزید۔ پہلے تو شہزادی نے کہا یا یزید، جیسے ہی یا یزید کہا 700 کرسی نشین اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے، حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، اپنے اپنے صحیفے نکالنے لگے، صحف سماویہ کی تلاوتیں شروع ہو گئی، نجومیوں نے دشائیں دیکھنا شروع کی، افراد نے قیاس لگانا شروع کیے، چہرہ شناسوں نے چہرہ شناسی شروع کر دی، قیافہ شناسیاں یہ شروع کر دی، لبوں کے لہجے سے لفظوں کو نکالنے والے لوگ ترسنے لگے، فصاحت و بلاغت کا معیار دیکھ کے خاندان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی لوگوں نے حیرت سے دیکھا یہ کون ہے، میرا بھی دل چاہا، چشم تصور میں حاضر ہوا، 700 کرسی نشینوں سے پوچھا حیرت میں کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، سرگرداں کیوں ہو، محو حیرت کیوں ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں اس ظلم کے دربار میں اس شان کا اعلان، اس جبر کے میدان میں، ظلم کے میدان میں یہ شان شکیبائی، یہ صبر کی ہمت، یہ جرأت، یہ کون بی بی ہے؟ میں نے کہا پہچانو یہ کون بی بی ہے۔ کہنے لگے لفظوں کی لچک سے محسوس ہوتا ہے یا تو یہ علی ہے، یا تو یہ علی ہے، یا علی کی بیٹی ہے۔ اب وہ علی کی بیٹی کیا کہ ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کو نہ پڑھ لے، وہ علی کی بیٹی کیا کہ مجمع کے حیرت و استعجاب کی نگاہوں کو پڑھ نہ لے، وہ علی کی بیٹی کیا کہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے ہوئے، دلوں میں اٹھتے ہوئے سوالات کو نہ پڑھ لے۔ شہزادی نے ابھی دیکھا کہ اچھا میرے ایک لفظ سے تمہیں میرے شجروں کا پتہ نہیں چلا، میری فصاحت کا پتہ نہیں چلا، میری بلاغت کا پتہ نہیں چلا، تو لو دوسرا لفظ بھی سنتے چلے جاؤ۔ شہزادی نے ایک مرتبہ کہا یا یزید، پھر کہا یبنت طلقا، او غلام زادے، اے ابنت طلقا، اے غلام زادے، اے غلام زادے۔ اب تک جو 700 کرسی نشین کھڑے ہوئے تھے نا، وہ اپنے اپنے صحیفے لے کے بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ اے یزید ہم تجھے کیا سمجھ رہے تھے، تو کیا نکلا؟ اے یزید ہم تجھے کیا سمجھ رہے تھے، تو کیا نکلا؟ ارے ہم تو تجھے شرافتوں کا منار سمجھ رہے تھے، تو غلاظتوں کا ڈھیر۔ ہم تو تجھے بنی امیہ کا چشم و چراغ سمجھ کے صاحب عزت سمجھ رہے تھے، ارے تو صاحب ذلت نکلا، تو کثافتوں کا مجسمہ نکلا، تو غلاظتوں کا نتیجہ نکلا۔ تیرے وجود سے اب یہ سرشار ہوا، ایک قیدی بی بی نے تیرے خاندان کی قلعی کھول کے رکھ دی، 2 جملوں میں زینب نے تیری اوقات بتا دی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیں تاریخ میں 2 ہی جگہ پر غلام زادے کا لفظ مجھے ملا ہے، رائٹ صاحب، 2 ہی جگہ پہ غلام زادے کا لفظ ملا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین نے کسی سے کہا تھا او غلام زادے اتر میرے باپ کے منبر سے، یہاں شہزادی نے کہا او غلام زادے، کہا لوگوں پہچانو یہ بھی غلام زادہ ہے، اور جسے میرے بھائی نے پہچنوایا تھا وہ بھی غلام زادہ ہے، مگر اس کی سیاست میں اور اس کی سیاست میں ایک فرق ہے، یہ غلام زادہ سیاست سے بھی ناآشنا ہے، اس میں کم سے کم اتنی مروت باقی تھی کہ منبر سے اترا، بلکہ لفظ کہوں تو آسان ہوگا چونکہ تاریخ میں یہی جملہ ہے کود پڑا، حالانکہ کود پڑنے کا لفظ انسان کے لیے نہیں استعمال ہوتا، تاریخ میں لفظ ہے کود پڑا، ہاں یہی لفظ ہے تاریخ میں، دیکھیے گا جا کے کہ جیسے امام حسین نے کہا غلام زادے اتر میرے باپ کے منبر سے، وہ کود پڑا اور دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا غضب ہو گیا، کہا کیا غضب ہوا؟ کہا رسول کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا۔ میری تقریر کا رخ مڑ گیا، مگر 2 جملے سن لیجئے، میں 2 ہی جملے پڑھوں گا، تیسرا تو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں ویسے تو پڑھتا نہیں لیکن بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، نویں ابھی گزری ہے۔
ہے نا، نبی کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوا ہے، نبی کے بعد 17ویں آئی ہے، 17ویں میں آپ نے وحدت کے کلمے پڑھ لیے ہیں، ہفتہ وحدت ہم منا چکے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجئے ہفتہ وحدت کے عنوان سے، امت کہتی ہے ہفتہ وحدت منا لو، آپ کہتے ہو 12 کو ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں 17 کے ہوئے تھے، تو کیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 17 اور 12 دونوں مل کے منا لو۔ میں نے کہا منا لو مگر رہیں گے 5 ہی۔ 17 سے 12 تک کے وحدت کے ہفتے میں 5 ہی رہیں گے۔ امت مسلمہ سوچو، جب تمہاری وحدت پنجتن کے بغیر مکمل نہیں تو عقیدتیں کیسے مکمل ہو؟ ذرا توجہ سے جملہ سنیے۔ وہ گیا اور جانے کے بعد کہا مجھے رسول کے بیٹے نے غلام زادہ کہا، کیا کہا؟ کہنے والے نے کہا لکھوا کے لے آ، یہی کہا تھا۔ ایک بات مجھے آپ بتائیں، میرے نوجوان دوست بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ جو طلب تحریر تھی، یہ جو لکھوانے کی تمنا تھی، ہے نا، یہ جو تمنا تھی لکھوانے کی، تحریر کی، یہ محبت میں تھی یا ضرورت میں؟ یہ ضرورت میں تھی۔ شکریہ آپ، اس لیے کہ دلیل آپ کا، اگر محبت میں ہوتی تو ماں نے فدک لکھا ہوا دیا تھا۔ اچھا رسول اللہ کی تحریر ملی تو پھاڑ دی؟ نہیں توجہ، رسول اللہ کی تحریر ملی تو پھاڑ دی۔ اگر جنت ہی چاہیے تھی تحریر سے تو جس رسول نے حسنین کو جنت دی ہے، اس تحریر سے تمہیں بھی قبر میں اجالا مل جاتا۔ مگر معاملہ واضح ہے کہ تحریر کی طلب جو تھی وہ ضرورت میں تھی، عقیدت میں نہیں تھی۔ ضرورت کیا تھی؟ 2 جملے میں نے کہنے، ایک آپ نے سمجھنا ہے، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، جو نہ سمجھے ان کے لیے دعا ہے انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں، جو اور نہ سمجھے ان کے لیے پھر ہے کہ ماشاءاللہ، اور جو بالکل نہ سمجھے ان کے لیے انا للہ۔ بھائی اس کے بعد تو کوئی گنجائش میرے پاس رہ نہیں جاتی، مجھے صرف 2 جملے کہنے ہیں، سمجھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ لکھوا کے لے آ۔ بابا کیوں لکھوا کے لے آ؟ کیوں لکھوا کے لے آ؟ باپ نے کہا امام زادہ تو ہے نہیں، امام زادہ تو ہے نہیں، غلام زادہ تجھے سویکار نہیں ہے۔ تیسری صورت بڑی خطرناک، ایک صلوات ہے محمد علیہ۔ تیسری صورت بڑی خطرناک، اب آپ کی سمجھ میں آیا۔ حسین اس کریم ذات کا نام ہے جس کی نوک قلم لوگوں کے شجرے بچا، جس کی نوک قلم لوگوں کے شجرے بچا لیتی ہے، ورنہ کیا نام دیا جاتا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میرے عزیزو؟ غور کرو، یہی مصیبت ہے کہ دنیا نے اسلام غلام زادوں سے لیا ہے۔ اگر دنیا نے اسلام سرداروں سے لیا ہوتا تو آج اسلام کی یہ دشا نہ ہوتی جو بنائی جا رہی ہے۔ دنیا نے اسلام غلام زادوں سے لے لیا۔ اسلام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی، غلام زادوں سے لیے ہوئے اسلام کی رخنوں میں ایک رخنا تھا جہاد بن نکاح کا، جس کا سائیڈ ایفیکٹ بن کے ہندوستان میں آیا لو جہاد کے نام پر۔ ٹھیک ہے، یہ غلام زادوں والا اسلام ہے، نبی کے سرداروں کا اسلام نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو، اس لیے کہ یاد رکھیے گا، میں اپنے مجمع سے اور ہر آدمی سے جو آج کل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے اور میڈیا میں ہے، سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نفرت کے ماحول کو نفرت سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس نفرت کے ماحول کو محبت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جب دنیا نفرتیں پھیلانے میں لگ جائے تو محبتیں پھیلانے میں لگ جائے۔ جب دنیا نفرتوں کا کاروبار کرے تو آپ محبت کا کاروبار کیجیے، اس لیے کہ نفع محبت کے کاروبار میں ہوتا ہے، نفرتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ نفرتیں سوائے ذلت کے کوئی نہیں لے جاتی۔ ابھی ایک اڑنگ بڑنگ آدمی گیا ہے، ابھی ایک اڑنگ بڑنگ آدمی نفرت کا شکار ہوا ہے، آنے والے زمانے میں بہت سے پدم شری والے بھی اسی پتھ پہ چلتے نظر آئیں گے۔ اور قدرت نے عروج کے لیے زوال رکھا ہے۔ ارے جب ٹرمپ جیسے کا عروج نہ رہ سکا تو ٹرمپ سے ہاتھ ملانے والوں کا کہاں رہ جائے؟ اور ابھی تو خون شہیدوں کو، لہو کو زمین پہ ٹپکے ہوئے سال بھی نہیں ہوا،
ابھی تو قاسم سلیمانی کا لہو ٹپکے ہوئے سال بھر نہ ہوا اور ٹرمپ چل بسا۔ اس کا مطلب یہ کہ شہید اگر رنگ دکھانے پہ آ جائے تو سال بھر کسی ظالم کی حکومت نہیں رہے، ظلم کی حکومتیں نہیں رہتی۔ اس لیے آج جو حقیقی اسلام دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، لو جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں لو جہاد کا، ایک تو یہ لفظ لو انگریزی کا ہے اور جہاد عربی کا ہے، یہ ترکیب ہی اردو میں نہیں ہے۔ جہالت سے، اس سے بڑی جہالت کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ دو زبانوں کے لفظ کو ملا کے ترکیب کریں۔ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، لو LOVE، لو یہ محبت کے معنی میں ہے جو انگریزی کا لفظ ہے، اور جہاد جو ہے یہ، اگر جہاد الحب ہوتا یا حب الجہاد ہوتا یا کوئی اس طرح کا ملا جلا لفظ ہوتا تو، لیکن کہتے ہیں نا کہ درو گورا حافظہ نہ دارد، کہتے ہیں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس لیے جاہلوں کا بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھیے کہ دو لفظوں کا رام نام ستیہ ہونے جا رہا، دو لفظوں کا نام رام ستیہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے غور نہیں کیا؟ دو لفظوں کا لو جہاد۔ میرے عزیزوں بتائیے دنیا کو، اسلام میں لو جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جملہ سنیے، اسلام میں لو جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، ہوس کا مذہب نہیں ہے۔ لو جہاد کے اس چھتے سے جو شہد ٹپک رہا ہے وہ ہوس کا ٹپک رہا ہے، محبت کا نہیں۔ اور اسلام ہوس کا مذہب نہیں ہے، محبت کا مذہب ہے۔ اس لیے آج آپ نے کورونا سے بچنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کے منہ پہ ماسک لگایا ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آج آپ نے اپنی ماں بیٹیوں کے منہ پر ماسک لگایا ہے۔ شریعت نے ہوس کے وائرس سے بچنے کے لیے پہلے ہی لگا دیا۔ ہوس کے وائرس سے بچنے کے لیے، اس لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ اپنی چھوٹی سی بچیوں کو پردہ کراؤ۔ کیوں پردہ کراؤ؟ کہا اس لیے کہ انہیں پردے کا عادی بناؤ۔ جیسے نماز کی تمرین کا حکم ہے نا، ایسے ہی بچوں کو پردے کی تمرین کا حکم ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی سے انہیں حجاب میں رکھو تاکہ انہیں عظمت حجاب کا اندازہ رہے۔ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، ہوس نکاح کے وقت عمر دیکھی جاتی ہے، ہوس کے وقت عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اس ملک میں ہوس کے وقت عمر نہیں دیکھی جاتی، اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کو ہوس کے وائرس سے بچانے کے لیے حجاب کی کنڈیشن رکھو۔ یہ وائرس نہیں ہے، ہر آنے والے وائرس سے بچانے کی ویکسین ہے۔ صلوات پڑھنے محمد ہر آنے والے ہوس کے وائرس سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین وائرس ویکسین ہے جو ہر وائرس سے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کروں۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ پردہ بھی وہ پردہ ہو جس میں پردہ لگے، ایسا برقع نہ ہو جس سے پردہ چھلکنے لگے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ تنگ لباسی کا نام پردہ نہیں ہے، جسم کے چھپ جانے کا نام پردہ ہے، جسم کے ابھار کے دکھانے کا نام پردہ نہیں ہے۔ ایسا پردہ جس سے بے پردگی چھلکنے لگے، اپنے جسم کو دکھانا اور نمائش کرنا یہ پردہ نہیں ہے۔ اگر پردہ کرنا ہے، اور اس وقت ضرورت ہے پردے کی، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوس نے کس طریقے سے منہ کھول رکھا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ذمہ داروں کی بے حیائی بھی تو دیکھ لیجئے کہ اگر ان کے بچے کچھ کر دیں تو یہ جوانی کا جوش ہے اور خون کی گرمی ہے۔ بڑی مصیبت ہے اس ملک میں، اس زمانے میں حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ آپ کا مقدس اگر جانور بھی ہے تو اس کا پتھر مارنا باعث جرم ہے، اور اگر دوسرے مذہب کی شخصیتیں معتبر ہیں تو ان کے لیے دنیا کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہے، ہمیں آپ کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ عجیب مصیبت نہیں ہے؟ میں ایک جملہ کہوں، آپ بیدار ہو جائیں، آخر اس ماحول سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ مول صاحب
جن کی اپنی شکلیں کارٹونوں جیسی ہیں، وہی نبی کے کارٹون بنا رہے ہیں، وہی نبی کے کارٹون بنا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعاً فرانس، چائنا اور یہ جو یورپین کلچر کا جو تماشا ہے، اگر یہ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی شکلیں دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ کارٹون انہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اللہ نے انہیں کارٹون بنایا۔ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے خود کارٹون بنایا ہے وہ اس کا کارٹون بنا رہے ہیں جسے اللہ نے یوسف سے زیادہ حسین بنایا۔ اس نے یوسف جس پر فخر و مباحات کرتا ہو، ارے کائنات میں اگر روشنی ہے تو نبی کے چہرے کا اتارا ہوا صدقہ ہے، اگر کائنات میں آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن ہے تو نبی کی آنکھوں کا اتارا ہوا عطیہ ہے، اگر کائنات میں واللیل کی زلفیں پھیلی ہوئی ہیں تو نبی کے گیسوؤں کا عطیہ ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اگر کلیوں نے مسکراہٹ سیکھی ہے تو نبی کے دندان نے مبارک سے سیکھی ہے، اگر کلیوں نے چہکنا سیکھا ہے تو نبی کے تبسم کا اتارا ہوا صدقہ ہے جو کائنات کو ملا ہے۔ یہ نبی کے شان میں تم گستاخی کرو گے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ نبی اگر نرم و گداز اپنے قدم مبارک کو پتھروں کی صلابتوں پر رکھ دے تو نقشے کفے پا بنتا ہوا نظر آتا ہے، انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آتا ہے، اگر پیغمبر اسلام چاہ جائیں تو درخت قریب چل کے چلا آتا ہے۔ یہ پیغمبر عالی مرتبت ہے، تھوک دیں تو لعاب دہن کا عالم یہ ہے کہ اندھے کنویں کو شیری کر دیتے، جس کا پورا وجود مجسم وجود معجزہ ہو، اس نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ ذلیل نسل کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نبی کی توہین کر کے نبی کی توہین کر دی۔ ان احمقوں کو کوئی دنیا میں جا کے سمجھائے کہ چاند پہ تھوکنے سے چاند کی چاندنی میلی نہیں ہوتی، اپنا ہی چہرہ غلیظ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نبی کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے، میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، کربلا میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، حقیقی اسلام اگر لینا ہے تو پوری دونوں اسلاموں کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک جملے میں دونوں اسلاموں کی تصویریں بتا دوں، ایک اسلام سقیفہ سے رام لیلا تک ہے، ایک اسلام غدیر سے کربلا تک۔ جس کو جو اسلام چاہیے لے لیں، ہاں بھائی جس کو جو اسلام چاہیے لے لیں۔ اور آج بھی دو جملے آج بھی دونوں اسلاموں کے نمائندے موجود ہیں۔ کل بھی کچھ لوگ در خیبر پہ جبہہ سائی کر کے چلے آئے، آج بھی شیوخ حرم خیبر والوں کے دروازوں پر اپنی ناک بھی رگڑ رہے ہیں، اپنا وجود بھی رگڑ رہے ہیں۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جتنے بھی شیوخ حرم ہیں آج وہ در خیبر کے پجاری ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لو، قطر کس کی آغوش میں جا کے بیٹھا ہے، لیبیا کس کی آغوش میں بیٹھا ہے، ابو ظبی، دبئی، شارجہ کس کی آغوش میں بیٹھے ہیں، سعودیہ کس کی آغوش میں بیٹھا ہے۔ تو اب تو دنیا محسوس کر لے کہ خیبر پرست کون ہے، خیبر شکن کون ہے، کون ہے جو خیبر پہ جبہسائی کرتے تھے، کون ہے جو خیبر کو ٹکڑا کرتے تھے۔ دنیا چاہے جس اسلام کو استعمال کرے، جس اسلام کو چاہے ساتھ ہو جائے، لوٹنے والوں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، لٹانے والوں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، ایمانداروں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، بے ایمانوں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، کم تولنے والوں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، جھٹکے والوں کا اسلام بھی تمہارے سامنے ہے، ہر قسم کے لوگ تمہارے سامنے ہیں۔ اسلام کی دونوں راہیں متعین ہو گئی ہیں۔ آؤ میں اپنے علاقے سے شروع کر کے آپ کو حج بیت اللہ تک لے کے جاؤں، ہر مخصوصی کا عالم میں آپ کو بتاؤں۔ اجمیر شریف چلیے، رجب کے ماحول میں آئیے تو وہاں عرس شروع ہوتا ہے، انصر صاحب عرس شروع ہوتا ہے، پہلی رجب سے 6 رجب تک اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے کلیئر شریف میں عرس ہوتا ہے، آگے چلے جائیے آپ کی حاجی علی کی درگاہ میں گلشن بھائی عرس ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے آ جائیے کچوچا شریف میں، بسکھاری میں
آغا کھچوچا شریف کا عرس ہوتا ہے، کلیئر شریف چلے جائیے، ہر جگہ عرس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر جگہ عرس ہوتا ہے، اور عرسوں کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں۔ یہاں سے چلیے حج بیت اللہ تک، وہاں بھی عرس ہوتا ہے۔ ان عرسوں میں ہوتا کیا ہے؟ ولیوں کی درگاہیں ہیں، ولیوں کی درگاہیں ہیں، صوفیاء کرام کے مزارات مقدس ہیں، کہیں شہیدوں کی بارگاہیں ہیں، کہیں اولیاء کی بارگاہیں ہیں۔ وہ بارگاہیں اپنی جگہ ہیں، مگر ماننے والوں کا اسلام کے تقاضے اور ان کے عناوین جو بنتے ہیں، ان کے رویے جو بنتے ہیں، ان کی روش جو بنتی ہے، ان کے طریقے جو بنتے ہیں، میں وہ آپ کو بتاؤں۔ چاہے اجمیر چلے جائیے، چاہے کلیئر، چاہے بمبئی چلے جائیے یا کھچوچا شریف، جہاں چاہیے چلے جائیے، ہوتا یہ ہے کہ مخصوصی کے عالم میں کمروں کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، ہوٹل مہنگے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اور آگے چلے جائیے حج بیت اللہ تک تو ویزا مہنگا ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اور آگے چلے جائیے تو احرام کے کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور آگے چلے جائیے تو آب زمزم تھیلیوں میں بیچا جاتا ہے۔ اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ حضرت ابو طالب نے اس زمزم کو پینے کے لائق بنانے کے لیے قرضہ لیا تھا تاکہ ضیوف الرحمن کی ضیافت ہو جائے۔ اللہ، ہاں جناب ابو طالب نے، تاریخ ہے، آب زمزم پینے کے لائق نہیں تھا، پیغمبر اسلام کے چچا جناب ابو طالب نے اس زمزم کو پینے کے لائق بنانے کے لیے ہزاروں درہم و دینار کا قرضہ لیا تاکہ اللہ کے مہمانوں کی ضیافت ہو سکے۔ اب تو پہچانو دنیا، اب تو جان لے، جو زمزم کو پینے کے لائق بنائے وہ ابو طالب تو کافر ہے، اور وہ ابو سفیان کی اولاد جو آج بھی بیچ رہی ہے وہ پکے مسلمان، جو بیچ رہے ہیں آج وہ آج بھی پکے مسلمان۔ تو آؤ ہر جگہ کی مخصوصی میں آؤ اور دیکھو لوٹنے والے کیسے لوٹ رہے ہیں، مہنگائی کیسے بڑھ رہی ہے، ہر چیز پر مہنگائی بڑھ گئی، ہر چیز کے رہنے کے پیسے زیادہ ہو گئے، کھانے کے پیسے زیادہ ہو گئے، یہ پیسے زیادہ ہو گئے، وہ پیسے زیادہ ہو گئے، مگر آؤ تم نے اپنی مخصوصیاں بھی کر لی، آؤ ہم بھی تمہیں ایک مخصوصی پہ لے چلیں۔ آؤ تم نے اپنی مخصوصیاں کر لی، ہم اپنی مخصوصی پہ لے کے چلیں، تم نے اپنی مخصوصیاں کر کے بھی دیکھ لیا، اب ہماری مخصوصی پہ بھی آ جاؤ، دونوں جگہ جاؤ، جہاں اچھا لگے ادھر ہو جانا، جہاں دین سمجھ میں آئے وہاں چلے جانا، مرضی تمہاری ہے، لوٹنے والوں کے ساتھ چلے جاؤ یا لٹانے والوں کے ساتھ۔ ایک ہی منظر ہے کائنات میں، ایک ہی منظر ہے، لوگ کھلاتے نہیں ہیں، لوگ کھلاتے نہیں ہیں۔ کربلا میں وہ لوگ ہیں جو کھلانے پر آمادہ ہیں، لوگ کھانے سے ناراض ہیں، وہ نہ کھانے سے ناراض ہیں، لوگ کھانے سے پریشان ہو کے ناراض ہوتے ہیں، مگر نہیں، وہ لنگر ہے حسین کا جو بٹ رہا ہے، اور وہ وہاں کیوں؟ آپ نے بھی تو بانٹا ہے، 2.25 مہینے بانٹا ہے، 2.25 مہینے کھلایا ہے امام حسین کے چاہنے والوں کو، امام حسین کے ماننے والوں کو، گھروں گھروں آپ نے کھایا، گھروں گھروں آپ نے کھلایا، مگر میرے عزیزو یہ بتاؤ کیا اس 2.25 مہینے کے رزق کا حق نہیں بنتا ہے کہ کچھ ادا کیا جائے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے؟ ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا، میں اسی میسج کو آپ کا کنوے کر دوں، تفصیل میری ہوگی، سمجھنا آپ کو ہوگا۔ البتہ میں نے سنا ہے اب یہ ماحول ختم ہو گیا ہے یہاں، لیکن پہلے تھا، اگر تھا تو لوگ جانتے ہی ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو علم تو ہوتا ہی ہوگا۔ کبوتر بازی کبھی یہاں ہوتی تھی، چلیے ابھی ہو رہی ہے، تو میں نہیں کہتا کہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ ان کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، ہاں ان کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ آپ یہ بتائیے، یہ جو کبوتر باز ہیں، یہ جو ہنرمند افراد ہیں، جب یہ کوئی نیا کبوتر پکڑ کے لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے پر باندھ دیتے ہیں یا اس کے پر قطر دیتے ہیں، کتنے دن تک؟ کچھ دنوں تک۔ میں ایک لفظ کہہ دوں آپ وہیں پہنچ جائیے، مہینہ، 15 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، میکسیمم 2.25 مہینہ۔ 2.25 مہینے تک کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ جو پر باندھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اسے دانہ کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اچھی اچھی غذائیں کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلا رہے ہیں اس کو دانہ پانی؟ میں نے پوچھا کسی کبوتر باز سے، میں نے میاں 1-2.25 مہینے سے آپ اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اڑے گا، اڑ کے چلا جائے گا، آپ کے کس کام آئے گا؟ کہا کیا قبلہ، کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی آدمی یوں ہی دانہ کھلاتا ہے؟
कोई आदमी यूं ही दाना खिलाता है, यूं ही पानी पिलाता है, यूं ही खिदमतें करता। मैंने कहा अच्छा तुम अल्लाह वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए नहीं खिला रहे हो, किसी मकसद के लिए खिला रहे हो। कहा हाँ मकसद तो है, हम इनको पाल रहे हैं, इनको परवरिश कर रहे हैं, लेकिन एक मकसद ये है कि जब ये 15-20 दिन 2.25 महीने तक हमारे दस्तरखान के दाने चुग के अब जब ये उड़ के जाएगा तो दूसरों के टोलों में नहीं जाएगा, वापस मेरी ही छत। हाय हाय। मैंने एक जुमला पूछ लिया हाथ जोड़ के, मैंने कहा ये बताओ कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं जो महीना 2 महीना 2.25 महीना तुम्हारे दस्तरखान पर खाते हैं फिर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कहते हैं ऐसा होता है, मगर मौलाना साहब ये याद रखिएगा जिन कबूतरों की नस्लों में खोट होती है। उसने कहा जिन कबूतरों की नस्लों में खोट होती है वो महीना 2 महीना 2.25 महीना दाना हमारा खाते हैं फिर दूसरों की टोलियों में चले जाते हैं। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग महीना 2.25 महीना ज़ाकरी भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पेशखानी भी करते हैं, रहते तो हमारे ही दस्तरखान पर हैं, मगर 2.25 महीना ख़त्म हुआ फिर वो किसी और के मिंबर पे दिखाई देते हैं, फिर वो किसी और के इलाके में दिखाई देते हैं। मैंने कहा कबूतरों की नस्लों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे नस्लों की लोगों का पता मुझे चल जाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इस कबूतर को तुमने खिलाया पिलाया, अच्छे अच्छे दाने खिलाए, अच्छे अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाई, अब ये उड़ के जाएगा तो क्या करेगा? कहा मौलाना साहब ये हमारी छत से आशना हो गया। लफ्ज़ बदलूँ आसानी से आप समझेंगे, ये इस दस्तरखाने मारफत से दाने चुग कर हमारा हो गया। हाय, ये दस्तरखाने मारफत से दाने चुन के ये हमारा नमक खा के हमारा नमक हलाल हो गया है, हमारा अपना हो गया है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ये तुम्हारा अपना जब उड़ेगा और जाएगा तो तुम्हारे लिए किस काम का, तुम्हारे किस काम का? कहा नहीं मौलाना आप नहीं समझते हैं, ये जानवरों की ज़बानें अपनी होती हैं, ये दूसरे के टोले में जाएगा, उड़ता रहेगा, दूसरों के दरमियान ये तकरीरें करता रहेगा, बड़ा लजीज़ खाना है मेरे मालिक का, आए हाय बड़ा लजीज़ दाना है मेरे मालिक का, बड़ा शीरी पानी है मेरे मालिक का, बड़ा शीरी पानी है मेरे मालिक का। जैसे ही ये मेरा कबूतर मेरे दाने और पानी की तारीफ़ करेगा उधर के टोले वाले इधर आने लगेंगे। मैंने कहा शरीफ नस्ल के लोग ही होंगे जो दाने की तारीफ़ करें और उनकी नस्ल में खोट ही होगी जो दस्तरखान से उठ के जाएं तो कहें बिरयानी में नमक कम था, खाने में मिर्चें ज़्यादा थी। कम से कम कबूतरों से इतना दर्स तो ले लेना चाहिए कि मालिक के दस्तरखान की तारीफ़ करना चाहिए। जब एक कबूतर अपने मालिक के दस्तरखान की तारीफ़ करके दूसरों को दस्तरखान तक ला सकता है तो अगर हम दस्तरखान हुसैन पे दाना चुगने के बाद दूसरों को न ला सके तो मुझे बताइए हमारे इस खाने का फ़ायदा क्या? मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारा ये कबूतर अगर दूसरों की टोली से अपने बंदों को न ला सके, कहा मौलाना फिर ये कबूतर हमारे दरमियान तो रहेगा लेकिन किसी अज़मत का हामिल नहीं रहेगा, किसी मोहब्बत का हामिल नहीं रहेगा, किसी प्यार का मुस्तहक नहीं होगा। मैंने कहा क्यों ये मोहब्बतों का मुस्तहक नहीं रहेगा? का मोहब्बत का मतलब ही था कि नमक हलाली का हक अदा किया जाए, खा के जी जाना कमाल नहीं है, इसका हक यह है कि खा के जाए तो दूसरे टोलों को खींच के हमारी छते मारफत तक ले आए। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, 2.25 महीने तक तुम्हें हुसैन ने कितने मशरूबात पिलाए हैं, तुम्हें हुसैन ने कितने दस्तरखान तुम्हारे दरमियान में लगाए हैं, कौन सी नेमत उज़्मा है जो तुमने दुकान पे देखी है, दिल ललचाया है और वो तुम्हें फर्श अज़ा पे नहीं मिल गया? मैं पूछ रहा हूँ शिया कौम से, आप बताइए तुमने देखा दरमियान में मिठाई की नज़र पड़ी, दुकान पे नज़र पड़ी, ललचा गया काश हमें मिठाई मिल जाती, और आ गए किसी मजलिस के तबरुक में, खुदा ने हुसैन ने तुम्हें वही तबरुक तुम्हारे हाथ में दे दिया तो समझो ना जो तुम्हारी तमन्नाओं को भी उरूज अता कर दे उस ज़ात गिरामी को हुसैन कहते हैं, उस ज़ात गिरामी को हुसैन कहते हैं। मेरे अजीज़ों तवज्जो कीजिए, आप गौर कीजिए, जिस मंजिल पर मैं आपको लाना चाहता था, नमक हलाली का हक यही है कि हम हुसैन के दस्तरखान से उठ के जाएं
تو کھا کے جی جانا کمال نہیں ہے، غیروں کو اپنی طرف لانا کمال ہے۔ اب کم سے کم ایک کبوتر اڑ کے جاتا ہے تو 5 کبوتروں کو اپنے مالک کے پاس لے آتا ہے۔ اگر اسی ریشو کے حساب سے ایک شیعہ 2.25 مہینے دسترخوان حسین پر دانہ چننے کے بعد علم، ادب اور اخلاق اور کمال میں اسے وہ مہارت حاصل ہو جانی چاہیے کہ جب یہ غیروں کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے لب کھولے تو غیر اس کی طرف آتے چلے آئیں، غیر اس کی طرف آتے چلے جائیں۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے لکھ رکھا ہے، محرم لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، محرم کردار بدلنے کا نام۔ محرم لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، محرم کردار بدلنے کا نام ہے، محرم کردار سازی کا نام ہے۔ اگر 2.25 مہینے کی محنت و مشقت کے بعد، حسین کے دسترخوان سے رزق کھانے کے بعد ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو معاف کیجیے گا، رسمیں ادا ہو گئی ہیں، ابھی عبادت عزا باقی ہے، ابھی عبادت عزا ہمارے درمیان میں باقی ہے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے تاکہ یہ کبوتر بازی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ وہ کبوتر اڑ کے گیا اور اب غیروں کے ٹولوں سے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے آپ کے دسترخوان محبت پہ لے آیا۔ میں نے پوچھا اس فن باز سے، فن رکھنے والے سے، ہنرمند سے، میں نے کہا یہ بتاؤ اب یہ نئے کبوتر جو آئے ہیں اس کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھیے پہلے تو انہیں دھیرے دھیرے دانہ پانی کھلا کھلا کے ہم آشنا کریں گے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی بچے نے شرارت کر کے ڈھیلا مار دیا تو کہا یہی تو مصیبت ہے، پھر تو وہ اڑ جائیں گے۔ نہیں توجہ کی آپ نے، پھر تو وہ اڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب نئے پرندوں کو اپنے پرندوں کے ساتھ لائے تو دھیان رکھے آس پاس کوئی شرارتی لڑکا ڈھیلا نہ مار دے۔ جب تم اپنی صفوں سے نکل کے غیروں کو صف عزا پہ لانا تو کسی شرارتی ذاکر کو ممبر پہ نہ بٹھا دینا جو تبرے کے ڈھیلے سے آئے ہوئے لوگوں کو واپس صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارتی ذاکر آ کے ڈھیلا مار دے اور وہ نئے نویلے جو آئے تھے وہ واپس اڑ جائیں، اس لیے کہ انہیں ابھی آپ کو دھیرے دھیرے اسلام کی پریبھاشا سکھانی ہے، دھیرے دھیرے آپ کو ان کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانا۔ اور اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، بات ختم ہو جائے، میرے یاد رکھیے گا، کبوتروں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کبوتر قاصد ہوا کرتا تھا، خطوں کو پہنچانے والا۔ حالانکہ قاصد کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، مگر یہ اپنے مالک کے ارادے کا ترجمان ہوتا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، مالک کی لفظوں کا ترجمان ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ترجمان ہے جو متکلم نہیں ہے، آئے خاموشی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قاصد کو پیغام پہنچانے کے لیے لفظوں کا سہارا ہو، کبھی اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ جس کا خط لے کر آئے ہو وہ خود بخود پہنچ جائے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اس مرحلے میں بھی یاد رکھیے گا کبوتر کی ذمہ داری کیا ہے کہ خط پہنچائے۔ دیکھیے ہر کبوتر قاصد نہیں ہوتا اور ہر انسان ذاکر نہیں ہوتا۔ آئے جیسے ہر کبوتر قاصد نہیں ہوتا ویسے ہر انسان ذاکر نہیں ہوتا۔ جیسے چند کبوتر اپنے مالک کا پیغام پہنچاتے ہیں ایسے ہی چند ذاکر اپنے مولا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور کبوتر کی ذمہ داری ہے کہ جو لیا ہو وہی دے، نہ اپنی طرف سے گھٹائے نہ اپنی طرف سے ملائے۔ جب حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو تو نہ اس میں مرچ لگائی جائے نہ مسالہ، ویسے ہی پہنچایا جائے جیسے ہمارے مولا نے ادا کیا ہے، جیسے ہمارے مولا نے عطا کیا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اگر ہماری حدیثوں کو ویسے ہی پہنچا دو جیسے ہم نے تم کو دی ہیں تو پھر سماج میں تغیر پیدا ہو جائے۔ ہمارے احسن حدیث، ہماری باتیں، ہماری گفتگو، ہمارا طرز تکلم، اور کیوں نہ ہو آل محمد کی گفتگو، آل محمد کی خاموشی۔ آل محمد کی گفتگو بھی معجزہ ہے، آل محمد کی خاموشی بھی معجزہ ہے۔ بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ کڑوی کچیلی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس زمانے میں وہی لوگ جئیں گے جن کے پاس علم کی دولت ہوگی۔ اس لیے پوری کوشش میرے نوجوان اس بات کی طرف رکھیں کہ انہیں علم کا سہارا لینا ہے۔ دیکھیے آپ
اگر مسلمان ہیں تو آپ کے چہرے سے اسلام پہچانا جاتا ہے، آپ کی اداؤں سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ آج کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان نے غلطی کی، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم ایسا کر رہا ہے، اسلام کا مذہب ایسا کر رہا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، لندن میں ایک مولوی صاحب اپنے سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر کے درمیان میں جس بس میں وہ سوار تھے، اس بس کے کنڈکٹر نے انہیں جب پیسے واپس کیے تو جان بوجھ کر 5 پینی واپس کر دی۔ 5 پینی یعنی 5 پیسے سمجھ لیجیے آپ، پاؤنڈ روپے کی شکل میں ہوتا ہے اور پینی پیسے کی طرح ہوتی ہے، 5 پیسے سکے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ 5 پینی اس نے زیادہ اسے واپس کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کے ہاتھ میں مال آ جائے تو شیطان اس کے دماغ پہ آ جاتا ہے، شیطان اس میں وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے۔ ارے اتنی بڑی حکومت ہے، 5 پیسے سے کیا نقصان ہو جائے گا، ارے اتنا ان کا ہے، اور یہ تو گورے ہیں، اور یہ تو یہودی ہیں، اور یہ تو خارجی ہیں، اور یہ تو باغی ہیں، اور یہ تو کافر ہیں، فاسق ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لفظ جو ہے وہ شیطان اسے پڑھاتا رہا۔ لیکن وہ بھی ایک نیک ایماندار تھا، اس نے کہا، پیش نماز تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ بھی ہو جائے یہ شیطان ورغلا رہا ہے۔ وہ اسٹاپ آنے سے 5 سیکنڈ 5-10 منٹ پہلے اس کے پاس گیا اور جا کے کنڈکٹر سے کہا کہ بھائی یہ 5 پینی آپ نے مجھے شاید زیادہ دے دی ہے تو یہ میرا حق نہیں ہے، آپ لے لیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں 5 پینی لی اور پوچھا کہ حضور آپ مولانا ہیں، شاید آپ کہیں نماز پڑھاتے ہیں، پیش نماز ہیں؟ اس نے کہا جی میں پیش نماز ہوں۔ کہنے مجھے اصل میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنے تھے، مجھے آپ سے کچھ مسائل پوچھنے تھے۔ کہا پھر؟ کہا پہلے میں نے آپ کو 5 پیسے زیادہ دے کے یہ دیکھا کہ اس لائق ہو کہ نہیں۔ میں نے آپ کو صرف یہ بات دیکھنے کے لیے کہ آپ اس لائق ہو کہ نہیں، مگر الحمدللہ آپ نے 5 پیسے مجھے واپس کر دیے، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اب میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ جو مجھے پوچھنا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ایمانداروں سے اسلام لوگے تو اسلام ایماندار ملے گا، اگر فدق کے لٹیروں سے اسلام لوگے تو بے ایمانی کا الزام اسلام پر آئے گا۔ آپ غور کیجئے، وہ کہتا ہے کہ میں بس سے اترا، میرے پیر لڑکھڑانے لگے، پروردگار میں ابھی 5 پیسے میں اسلام بیچ رہا تھا، میں ابھی 5 پیسے میں اپنی ذمہ داری پیش نمازی کی وہ بیچ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں ایقان ہوتا ہے، جہاں انسان کو انسان کا ڈر نہیں، جہاں انسان کو خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ زمانہ الزام تراشیوں کا، اتہام کا، بہتان کا، عجیب عجیب باتیں۔ آپ جلال پور میں جاتے ہیں، 200 مجلسیں آپ نے پڑھ دی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، آپ صرف پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ جی آپ کا جو دل چاہے کیجئے، میں پیسہ کمانے آتا ہوں، چاہے تبلیغ کرنے آتا ہوں، آپ کا جو دل چاہے کیجئے، اس لیے کہ رسول اللہ سب کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ کیا سب کو رسول اللہ نے مسلمان بنا دیا؟ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ میں ایمانداری کا پیغام تو پہنچا سکتا ہوں، سرٹیفکیٹ تو کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں یہی تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اسلام کی صحیح پریبھاشا کو سمجھیں، یا میں آپ کو کچھ گن بتا سکتا ہوں۔ آج کے بچوں کو مثلا ایک گن میں بتاؤں، تجارت کا گن بڑا اچھا ایک قصہ یوں بھی ہے چھوٹے بچوں کے لیے، میں چونکہ شروع میں بڑی بھاری ہو جاتی ہے گفتگو آپ لوگوں کے لیے تو بچے رہ جاتے ہیں، اس لیے ذرا سا بچوں کے لیے میں ایک بات اور کہہ لوں تاکہ آخری منزل پر میں آ جاؤں، بہت غور کیجیے گا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کسی بزرگ کے پاس، اللہ والا بندہ تھا، اس کے پاس آ کے کہنے لگے حضور میرے پاس میں تجارت کرتا ہوں لیکن مجھے برکت نہیں ہوتی، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ برکت ہو جائے۔ تو جو اللہ والا بزرگ بابا تھا اس نے کہا کہ پورا تولہ کرو، پورا تولہ کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ اب اگر کوئی ڈنڈی مارنے والا آدمی سن رہا ہو تو یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر پڑ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے بھائی۔ کسی ڈنڈی ونڈی والے پہ پڑھ دو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی کہہ رہا ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ بہت پتے کی بات ہے، اگر یہ میرے نوجوان دوست سن لیں سمجھ لیں تو بڑے فائدے اس سے ہوں گے۔
اس نے کہا پورا تولہ کرو. اس نے کہا اللہ والے بابا ہیں, انہوں نے لگ رہا ہے مجھے تاک لیا, کہیں جان لیا. خیر اب اس نے گھر گیا, جانے کے بعد دکان پر اب اس نے تولنا نہیں شروع کیا. اب وہ پورا تولنے لگا. پھر اس نے دوسروں سے ہی کہہ دیا بھیا یہ سامان ہے, یہ ترازو ہے, تو ہی تول لے اور اپنے حساب سے لے جا. ماشاءاللہ بڑی برکت ہوئی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کیجیے گا, اس لیے اس زمانے میں لوگ ایماندار تھے, چھوڑ گئے. اس زمانے میں لوگ چھوڑیں گے نہیں, ہاں ویسے ہی لے جائیں گے سب اٹھا کے. تو لیکن اس نے کہا کہ اب تول لینا. اتنا اس کو برکت ہوئی کہ اس نے ترازو سونے کا بنوا لیا. اب لوگ سونے کے ترازو میں آتے تھے, سامان تولتے تھے اور وہ لے کے چلے جاتے تھے. کوئی تھوڑا بہت زیادہ لے جاتا تھا تو وہ کچھ کہتا نہیں تھا. چلو بات جب یہ سب ہو گیا تو اس نے سونے کا ترازو لیا اور اس بزرگ محترم کے پاس گئے. کہنے لگے حضور آپ کی دعا سے مجھے سب کچھ مل گیا اور یہ مجھے سونے کا دیکھیے میں نے یہ ترازو بھی بنوا لیا. آپ نے کہا کہ یہ سونے کا ترازو لے جا کے دریا میں ڈال دیں. کہنا حضور اتنی محنت سے کمایا ہے, آپ کہہ رہے ہیں دریا میں ڈال دے. کہ اتنی محنت سے کمایا ہے تو ڈال دے دریا میں, پریشان کیوں ہوتا ہے. کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر, حضور آپ نے ہی ساری دولت دی ہے, ایک گن بتا کے کیا پریشانی ہے. ڈال دیا. لے جا کے اس کو سونے کے ترازو کو دریا میں ڈال دیا. دریا برد ہو گیا. واپس آیا دریا میں, ادھر سے کوئی قافلہ کشتی لے کر آیا تجارت کے لیے. اس نے وہ سونے کا ترازو دیکھا. اس نے کہا یہ تو اسی تاجر کا ہے جو بڑا ایماندار ہے, تو لے چلیں اس کے پاس, گفٹ کر دیں گے ہدیہ. کسی چور نے چرا کے ڈال دیا. یہ گئے اور جانے کے بعد وہ ترازو لیا. ترازو لے جا کے اس سے کہا کہ یہ آپ ہی کا ترازو. کہا ہے تو میرا, تمہیں کہاں ملا؟ کہا دریا میں. کہا کسی چور نے ڈال دیا. کہا ہو سکتا ہے, فی الحال مجھے دو. لیا, فوراً بابا کے پاس آیا اور آنے کے بعد بزرگ محترم سے کہتا حضور جس کی چاہے قسم لے لیں, جس کی چاہے قسم لے لیں, میں نے آپ کے کہنے سے اسے سمندر میں دریا میں ڈال دیا تھا, اب یہ واپس آ گیا. بابا مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا حلال کا ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا. بابا نے, ارے بابا تو کہہ کے رک گئے مگر خطیب کہاں رکتا ہے. بابا تو کہہ کے رک گئے مگر خطیب کہاں رکتا ہے. بابا نے کہا کہ حلال کا ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا. خطیب نے کہا حرام کا ہوگا تو کبھی راس نہیں آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں, تو اسلام آج ہمارے وجود سے پہچانا جا رہا ہے. تو اب ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ ہم اپنے اخلاقیات کو, اپنے وجود کو, اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے رکھیں کہ ہماری وجہ سے کم اسلام بدنام نہ ہو, اسلام برباد نہ ہو. اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے کسی اور نے لہو نہیں دیا ہے. حسین ابن علی نے لہو دیا ہے, کربلا کے شہیدوں نے لہو دیا ہے. ہاں عزاداروں, اسی اسلام کو بچانے کے لیے علی اکبر کی بھرپور جوانی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ دی گئی ہے. کون علی اکبر جسے حسین بے پناہ محبت کرتا. ایک جوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, علی اکبر کے مصائب کی فرمائش ہوئی ہے. ایک شخص امام حسین کی خدمت میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے. مولا آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے. مولا آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے, دعا کیجئے خدا مجھے بھی ایک بیٹا ایسا عطا کر دے. امام نے پوچھا ایک بات بتا, تیرا جوان بیٹا خدا نے تجھے بیٹا دے دیا, حسین بیٹا, جمیل بیٹا. اب یہ بیٹا بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا. اب جب یہ بیٹا کسی جنگل میں چلے اور اس کے پیر میں کانٹا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے مگر میری بیٹے کے پیر, میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے. اتنی محبت تھی. جب کبھی رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے حسین اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے. عزیزانو, کبھی کبھی مصائب میں عجیب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں اپنا درد یاد آتا ہے نا تو پھر حسین کے درد سے ملانے کو جی چاہتا ہے اور پھر اپنی پیشانی حسین کے قدموں پر رکھنے کو جی چاہتا ہے. کتنا صابر تھا میرا مولا حسین. دو واقعے میری زندگی میں پیش آئے جسے میں نے دونوں شہزادوں کے حوالے سے کر کے دیکھا ہے.
روح کانپ گئی قسم خدا کی۔ بس ایک واقعہ آپ سن لیجئے، میرا بیٹا ہے 6-7 سال کا بیٹا، ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے جب وہ اسکول گیا تو مجھے کال آئی کہ بیٹا آپ کا جھولے سے گر گیا ہے، پیر میں چوٹ آئی ہے، پیر اس کا فریکچر تھا۔ میں اسکول گیا، میں نے بچے کو دیکھا، اس نے ایک پیر پہ کھڑا تھا اور ایک پیر میں درد شدید تھا۔ میں اسے اٹھا کے لے آیا، اسکول سے گھر کا فاصلہ مشکل سے 70 قدم کا ہوگا۔ بولے صاحب مجھ سے 6 برس کا بیٹا اٹھایا زاہد صاحب مجھ سے 6 برس کا بیٹا اٹھایا نہیں گیا۔ میں نے کئی بار اسے اٹھایا، زمین پر رکھا، کھڑا کیا۔ جب میں اسے کھڑا کرتا تھا تو وہ ایک پیر پہ کھڑا ہوتا تھا۔ میں اپنی کمزوری کو کوس رہا تھا، اپنے بچے کی غربت کو دیکھ رہا تھا۔ اور جب گھر کے قریب لایا تو میرا گھر پہلی بلڈنگ پہ مالہ پر ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ جب میں نے ایک سیڑھیاں دیکھی، بچے کو کھڑا کر دیا۔ اب میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں بیٹے کو سیڑھیاں چڑھاتا، لیکن میں کلیجہ پکڑ کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کربلا کا رخ کیا، مولا ہم سے 6 برس کا بچہ نہیں اٹھایا جاتا، ہائے حسین غریب 18 برس کا کڑیل جوان کربلا کی ریگزار پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ کبھی کربلا کی غربت کا احساس نہ ہونا تو اپنی غربت کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیجیے۔ اگر کبھی کربلا کے شہیدوں پہ رونا نہ آئے تو اپنے مرنے والوں کو یاد کیا کیجیے، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اپنی مصیبت پہ رونا نہ آئے تو کربلا کی مصیبت یاد کیا کرو، اس لیے کہ کربلا کی مصیبتیں جب یاد کر کے تم روتے ہو تو تمہارے اشکوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری آنکھ سے ایک قطرہ نکل جائے نا، یغفر الذنوب العظام، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس میں نے دعا ختم کر دی، آخری دعا۔ علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی، لیکن ایک برچھی کا پھل آ کے علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ علی اکبر سین پہ ڈگمگانے لگے، سلام کیا۔ ایک مرتبہ مخاطب فرمایا، یا ابتاہ علیک منی السلام، میرے عزیز و سلام 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک سلام ہوتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، ایک سلام ہوتا ہے یا ابتا علیک منی السلام۔ ایک مرتبہ سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہے، مگر دوسرے طریقے میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جو شہید گرا اس نے کہا السلام علیکہ، مگر جب علی اکبر گرے تو کہا علیک منی السلام۔ میں نے پوچھا تاریخ سے، یہ تاریخ یہ بتا علی اکبر نے سلام کا لہجہ کیوں بدل لیا؟ کہا ابھی بابا کی زبان چوس کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے حسین کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے اکبر ایسا سلام کیوں کرے جس کا جواب دینا باپ پہ واجب ہو جائے؟ ایسا سلام کیوں کرے جس کا جواب دینا واجب ہو جائے؟ لو عزیزارو، میں نے ذاکرین سے سنا ہے، روایت کہتی ہے جب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، گھوڑے سے زمین پر آئے، علی اکبر کے قریب حسین بیٹھ گئے۔ روایت کہتی ہے، میں نے سنا ہے نا، ایک بہن ہے مرحوم کی، اس لیے بہن اور بھائی کی محبت بھی سنتے چلو، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ روایت کے فقرے کہتے ہیں ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی سینے میں درائیے بابا، درد سے اکبر کا برا حال ہے بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینیں الٹی، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا ایک آخری خواہش پوری کر دے۔ سنا ہے آپ امام، سنا ہے آپ آخری، سنا ہے ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ بابا میرا آخری وقت ہے، مجھے آپ ایک خواہش پوری کر دے۔ کہا میرے لال اکبر اس عالم غربت میں کیا تمنا ہے؟ کہا بابا مجھے میری بہن صغرا کا دیدار کرا۔
حسین نے فرمایا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو عالم کی زمین پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ بابا نانا کا مدینہ۔ کہا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا اور کیا دیکھ رہا؟ کہا بابا بیت الشرف دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیت الشرف میں کیا دیکھ رہا؟ کہا بابا بیت الشرف میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، صحن خانہ میں ایک کپڑا بچھا ہوا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ فرمایا اکبر میرے لال ذرا غور سے دیکھ، وہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا تو ایک چیخ ماری، بابا میری بہن صغرا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بابا میری بہن صغرا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا یہ صغرا نے ایک خاک کا ڈھیر بنایا ہوا ہے، کبھی اس رخسارے کو رکھ کے کہتی ہے اکبر تو نے آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آیا، کبھی اس رخسارے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اس رخسارے کو خاک پہ رکھتی ہے، کہتی ہے اکبر تو نے آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آیا۔ اے بابا یہ صغرا کیا کر رہی ہے؟ اب سنے عزیز و روایت کا فقرہ۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر بھائی اور بہن کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جب تو گھوڑے سے گرا اور ایڑیاں رگڑنا شروع کر رہا تھا، ارے صغرا نے تیرے قدموں کی خاک کو اکٹھا کیا، تو کربلا کی زمین پہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، تیری بہن صغرا مدینے میں تڑپ رہی ہے۔ علی اکبر نے آواز دی بابا ارے سینے میں نیزے کی علی کا درد اب کچھ بھی نہیں جو صغرا کی مظلومیت کا درد ہے، بابا مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ مرتبہ حسین نے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا، برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ۔ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ۔ کسی نے خیمے میں جا کے ام لیلہ سے کہہ دیا اے ام لیلہ ارے تیرا بیٹا علی اکبر مارا گیا، ابھی چند لمحوں میں اس کی لاش آتی ہوگی باہر۔ روایت کہتی ام لیلہ ارے خیمے میں کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے، کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے، خیمے میں کئی مرتبہ خیموں کی قناتوں سے جناب ام لیلہ ٹکراتی رہے۔ کسی نے پوچھا ام لیلہ یہ خیمے کی قناتوں سے کیوں ٹکرا رہی؟ ارے کہا جب سے اکبر کے مرنے کی خبر سنی ہے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، مجھے نظر نہیں آتا کوئی مجھے خیمے کا دروازہ دکھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ الْقَضَاءِ وَتَسْلِيمِ الْأَمْرِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ کریم پروردگار مومنین پر اپنے سایہ رحمت کو بنائے رکھنا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار ظالموں کو اس دنیا سے نست و نابود فرما۔ کریم پروردگار عدل کی حکومت قائم فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مجلس کا ثواب مرحوم اور مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار بالخصوص ظاہر جعفری بزرگ محترم کو صبر جمیل عنایت فرما، بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوام رکھنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز شیریں بنت مشتاق حسین، مرحوم حیدر رضا ابن زاہد جعفری، مرحوم قمر رضا ابن زاہد جعفری، جملہ مومن و مومنات مرحومین و مرحومات کی روح کو احسان